वेलकम टू न्यूज आइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम में हम खसूसी तौर पे बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल। कोरोना वैक्सीन जो है उसकी भी बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रायल हो रहा है, क्योंकि हालिया दिनों के अंदर चीन की तरफ से ऑफर आई है कि उनकी जो एक वैक्सीन है उसका फेज़ 3 का ट्रायल हो। और साथ में हम बात करेंगे जो हुकूमत ने फैसला किया है कि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स और उसके अलावा भी जो अद्वियात हैं उनकी कीमत के अंदर इजाफा किया जाए। इन सब इश्यूज पे हम तफसीली बात करेंगे। अगर पहले बात करें कोरोना की, तो गुज़िश्ता जो 2 माह थे उसके दौरान पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना केसेस थे उनके अंदर काफ़ी कमी देखी गई है। एक ऐसे वक्त में ये कमी देखी गई है जबकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि ईरान और भारत, उनके अंदर केसेस अब भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मगर आज ही नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का जो इजलास हुआ तो उसमें ये बात सामने आई कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से अगर 750 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उनमें से 365 केस जो हैं वो कराची से हैं। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि 50% जो नए केसेस 24 घंटे में सामने आए उनका ताल्लुक कराची से है। इसके ऊपर वजीर आजम के जो मुआविन खसूसी बराए सेहत है उन्होंने ये तजवीज़ दी कि कराची शहर के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए। इससे कबल सिंध की वजीर सेहत भी ये दावा कर चुकी हैं कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान कोरोना केसेस जो हैं उनकी शरह 105 से बढ़ के दुगनी हो गई है, यानी कि 3% तक हो चुकी है। सिंध और बिलखसूस कराची से केसेस बढ़ने की इत्तला एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनको मुकम्मल तौर पे बहाल किया जाए। और ये फैसला ये जानते हुए किया गया कि इसके बाद केसेस जो हैं उनके अंदर इजाफा देखने में आएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोरोना की जो चाइनीज वैक्सीन है उसका 3rd फेज ट्रायल भी लॉन्च करने का ऐलान सामने आ चुका है। 8 से 10,000 जो रजाकार हैं उनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी। एक और बहुत अहम इशू जो है जिस पे आजकल बहुत बात हो रही है वो ये है कि हालिया दिनों के अंदर हुकूमत ने 90 के करीब जो अद्वियात है उनकी कीमतों में इजाफा किया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अद्वियात की कीमत के अंदर इजाफा करना इसलिए ज़रूरी था ताकि वो मार्केट के अंदर फराहम हो, ब्लैक के अंदर ना फरोख्त हो। मगर बहुत तनकीद हुई है हुकूमत के ऊपर इस फैसले की। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे मौजूद हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, ये वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी बराए सेहत है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले वायरस की बात कर लें। आप लोगों ने जब ये फैसला किया था कि आप तालीमी इदारे खोलेंगे तो आपने बार बार ये आप सब ने कहा था कि यू कीप इन माइंड द फैक्ट कि क्योंकि एक बहुत मैसिव मूवमेंट होगी लोगों की, जब स्कूल्स खुलेंगे, तालीमी इदारे खुलेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे। मगर फिर भी आपने ये फैसला किया। आपने जरूर सर इसके ऊपर गेमिंग की होगी, प्लानिंग की होगी कि कितने नंबर्स बढ़ेंगे, तो आप बताइए हमें, क्योंकि पहले हमेशा ये हम हुकूमत से सुनते थे कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी थी जो आप लोगों ने नंबर्स देखे उससे हमेशा कम ही बढ़े पाकिस्तान में। क्या अब भी यही सूरत हाल है? मैं समझता हूँ जी, जितनी भी आप प्रोजेक्शंस कर लें, मॉडलिंग कर लें, वो उन तमाम चीज़ों को केटर नहीं कर सकते जो रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि मॉडल बहरहाल एक किसी चीज़ का मॉडल है, उसका खाका है। जब आप एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आप अनफोर्सिन होते हैं, तो इसलिए मॉडलिंग हमेशा थोड़ी इनएक्यूरेट होती है। अच्छा, अब आ जाएं एक्चुअल फैक्ट्स पे। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में हमें थोड़ा सा इजाफा है, थोड़ा लेकिन डेफिनेटली है, इजाफा दिखता है, खुसूसन कराची के अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा है कि जिस पे अच्छी तरह से काबू पाया जा सकता है अगर हम इस पर रिएक्ट करें। कराची बड़ा शहर है, कुंजान आबाद है, तो जैसे मैंने सुबह तजवीज़ मेंशन की थी कि मैं समझता हूँ कि अगर हम लिमिटेड स्मार्ट लॉकडाउन्स करें तो इसको हम बीमारी को के फैलाव को फर्दर रोक सकते हैं। अब ये वाकई इस दौरान जबकि अपने स्कूल्स भी खुले हैं, ये एक डुअल चैलेंज है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जो स्कूल्स के गिर टेस्टिंग की गई, उस पॉपुलेशन को देखा गया और ओवरऑल अमूमी तौर पे जो मुल्क में हमने पैटर्न देखा, तो हमें ये कॉन्फिडेंस रहा कि स्कूल्स खोले जा सकते हैं और खोले जाने चाहिए, क्योंकि आपने बैलेंस करना है रिस्क को। दूसरी तरफ तालीम और हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अगर इतनी गहरी चोट अगर आ जाए तो वो उसके अपने बहुत दूर रस और ख़तरनाक नतीजे, तो हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर हम बतौर शहरी थोड़ा सा जिम्मेदारी इख्तियार कर लें तो हम बहुत बेहतर सिचुएशन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा एक टाइम था कि मास्क का भरपूर इस्तेमाल था। अब आज आप बाहर निकलें,
ہر قسم کے لوگ، ہر مکتب سوچ سے لوگ جو ہیں وہ ماسک سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں. سر میں یہی سوال پوچھنے لگی تھی کہ ایس او پیز پہ بالکل کوئی کہیں جو عمل درآمد ہے وہ نہیں نظر اسی لیے ہماری پھر آج گفتگو تھی پروونس کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے ہر روز ہم ملتے ہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ صوبوں سے ڈائریکٹلی براہ راست گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں ٹاپک یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں ہم ان کی مدد کر سکیں یا وہ ہمیں کچھ انفارم کر سکیں تاکہ کچھ بہتر فیصلہ ہو. تو آج بھی ہم نے یہی ان کو کہا کہ آپ اس کی انفورسمنٹ کچھ کیجیے، کیونکہ جب انفورسمنٹ شروع ہوگی تو میسج چلا جاتا ہے، لوگ احساس کرتے ہیں کہ یہ بیماری اب ختم نہیں ہو گئی. اور جو ہم نے کیا کہتے ہیں وکٹری ان نیسیسریلی ڈکلیئر کر دی ہے وہ نامناسب. تو یہی میں اب آپ نے بلایا اور آپ کے ذریعے یہ میسج بھی پھر سے دینا چاہوں گا کہ ماسک کا استعمال خاص طور پہ جہاں تنگ جگہ ہے آپ قریب ہیں تو ضرور کیجیے. اور اسکولوں میں بہرکیف میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اسکولوں کی انتظامیہ، ٹیچرز، والدین، بچے سب نے کافی کوآپریٹ کیا. ظاہر ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جتنی بھی ہماری گراؤنڈ لیول انٹیلیجنس ہے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اور اینیکڈوٹل انفارمیشن یہ ہے کہ لوگ کم از کم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فالو کریں. لیکن اگر یہی کوشش ہماری عمومی زندگی میں آ جائے، بازاروں میں آ جائے، دفتروں میں آ جائے، ٹرانسپورٹ میں آ جائے، تو ہم ابھی بھی اس نمبر کو فردر گھٹا کے اس وائرس کو اتنا نیچا رکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب جیسے جب شروع میں نمبرز بڑھ رہے تھے تو آئی ریممبر این سی او سی کی میٹنگز کے اندر یہ بات ہوتی تھی، آپ لوگوں کو باقاعدہ فگرز ملتے تھے کہ جیسے مساجد کے اندر کتنی کمپلائنس ہے. کیا آپ اسی طرح چیک کر رہے ہیں اسکولز کو اب ملک کے اندر؟ کیونکہ جب اس قسم کی اطلاع آتی ہے کہ جی 16 اسکول بند ہو گئے یا 15 اسکول میں اتنے نمبرز ہیں تو پکچر اٹ پینٹس از رادر الارمنگ، ذرا فکر ہوتی ہے. تو اچھا اس میں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ بالکل جسی طرح مساجد کو ہم دیکھ رہے تھے، طرح بازاروں میں ہم تھوڑا انالیسس کر رہے تھے کہ کس چیز کا استعمال کتنا ہو رہا ہے، سوشل ڈسٹینس کس طرح ہے، ماسک کا استعمال کس طرح ہے. ہم نے تھوڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی اس میں استعمال کیا. لیکن اسکولوں میں تو بہت ایک ایکسٹینسو ایفرٹ کی گئی ہے. 2.25 لاکھ کے قریب ادارے ہیں جو ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایسا کئی دفعہ ہم 3.25 لاکھ تعلیمی ادارے ہیں کہ جو انفارمیشن ہے وہ ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں آتی ہے اور یہ بلڈ کیا گیا. تو یہ اسی ایکسپیرینس سے، جس طرح ہاسپٹلس کے لیے بارے میں ہم نے پوری اپنی ایک وہ انفارمیشن بلڈ کر لی تھی نا کہ 3200 اسپتالوں کا جو ڈیٹا تھا وہ فیڈ ان ہو رہا تھا ایک نیشنل ڈیش بورڈ میں، تو وہ تو 3200 تھے، یہ تقریباً 3 لاکھ ہیں. تو یہ بہت بڑی اسکیل تھی، لیکن یہ بھی کر لی گئی ہے. اور اس میں بھی 87-88% جو ہے وہ رپورٹنگ اس میں اتنی ایکوریسی آ چکی ہے. اس کے ذریعے ہمیں خاصی کلیئر انفارمیشن ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. آبویسلی ہر جگہ ہر وقت آپ اس طرح کی انفورسمنٹ نہیں کر سکتے، ویسے بھی بچے ہیں تو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم، آپ دیکھیے کہ جب ہم نے 60-70% کمپلائنس بھی کی تراویح میں، ہماری موومنٹ میں ریسٹرکشنز میں 60-70% موومنٹ کم ہوئی تو نتیجہ ہمارے سامنے آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 99% یا 100 کی اگر ایم کرتے رہیں اور اس پہ پریشان ہوتے رہیں تو وہ شاید اتنی ضروری بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم 70-80% کمپلائنٹ ہو جائیں تو بیماری پھر بھی رکنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کے اندر کیوں نمبر زیادہ ہے؟ آبویسلی ایک تو بہت جو صاف بات ہے وہ یہ کہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو کہتے ہیں کہ اربن سینٹرز میں یہ سب سے زیادہ پھیلتی ہے. ہمارے پاس شاید ایک ہی ایگزامپل ہے وہ کراچی ہے، پر اس کے علاوہ کوئی ایسے کوئی ڈینسٹی کا خاص ایشو ہے، کوئی موسم کا تعلق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ کراچی میں نمبر زیادہ یا بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی سب سے واضح وجہ تو ڈینسٹی اور ٹوٹل پاپولیشن ہے. یعنی جو ہے پاپولیشن ہے بھی زیادہ اور گنجان آباد ہے. تو ظاہر ہے یہ ریسپریٹری النس ہے، سانس کے ذریعے پھیلنے والی ہے. تو جہاں گنجان آباد ہو، ظاہر ہے ایک سے دوسرے شخص میں جانے میں یہ بیماری آسانی اس کے لیے ہوگی. تو سب سے واضح وجہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور وجوہات ہیں وہ وقت کے ساتھ پتہ چلیں گی، لیکن اس وقت کوئی اور ایسی مجھے چیز نہیں دکھتی. لیکن اس کا حل بھی وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا. کراچی میں بھی پہلے اسی طرح کنٹرول کیا گیا، اور جو یہ پازیٹیوٹی نمبر آج 4-5 کے قریب کراچی شہر کے آ رہے ہیں، 5 کے لگ بھگ، یہ 2 کے قریب تھے. تو ایسی بات نہیں کہ اس کو کراچی والے ہی نہیں نیچے لے کے گئے، بالکل لے کے گئے تھے، انہی کی ایفرٹ سے، انہی کی انتظامیہ سے، لوگوں کی مدد سے. اور اب بھی انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جیسے وہ ایکشن کریں گے خود بخود اس کا اثر سامنے آئے گا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ تو ہم نے اچھا کنٹرول کر لیا، اب نمبرز بڑھ رہے ہیں مگر آپ کہتے کم بڑھے. موسم کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ بیکاز آبویسلی ویسٹ کے اندر اس وقت بہت بات ہو رہی ہے کہ جب موسم تبدیل ہوگا، سردیاں آئیں گی تو سیکنڈ ویو کو وہ اس سے کنیکٹ کریں. اب ویل وی فیس اے سملر سچویشن؟ دیکھیے، بہت سی جو سانس کی بیماریاں جو ریسپیریٹری النیسز ہیں ان میں کئی دفعہ اضافہ ہوتا ہے موسم سرما، سردیاں جب آتی ہیں. کیا اس وائرس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ اس کو بہت حتمی طور پہ کہنا مشکل ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ہم یورپ سے اور دوسرے جو ٹھنڈے ممالک ہیں جدھر ہم سے زیادہ جلدی اور زیادہ ٹھنڈ آتی ہے، تو اس کو دیکھ کے ہم کچھ نتیجے اخذ کرنے کے قابل ہوں گے. ممکن ہے کہ یہ تھوڑا چیلنج آئے، لیکن یقین کیجئے کہ اس پہ کوئی ایسی واضح انفارمیشن نہیں ہے، بٹ یہ ایک کنسرن کہہ سکتے ہیں ضرور ہے. So are you expecting کہ ہوگا، یا it's more of a situation کہ شاید دیکھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پاسبل ہے، ممکن ہے کہ رائز آئے بیکاز آف کولڈر ویدر، لیکن یہ کوئی ایسا ڈیفینیٹ نہیں ہے کسی صورت بھی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑی سی ویکسین پہ بات کر لیں. ہمارے ہاں فیز 3 ٹرائلز شروع ہو گئے ہیں، بٹ یہ ایک چائنیز ویکسین کی ہے. اس کے علاوہ جو ویسٹ کے اندر بھی ویکسینز کے اوپر کام کر رہا ہے، آپ کے خیال میں اول تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی ویکسین پہلے جو ہے تیار ہوگی؟ دا موسٹ کوشچن دیٹ ایوری بڈی آسک دیز ڈیز از کہ ویکسین کب آئے گی، بیکاز obviously جتنا بھی کنٹرول کر لیں فرق تو پڑتا ہے. ایوری بڈی وانٹس لائف ٹو گیٹ بیک ٹو نارمل. اور پھر ہمیں بتائیں کہ جو پاکستان کے اندر ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ کیسے جا رہے ہیں. اچھا، ایسے ہے کہ ویکسینز دنیا بھر میں سینکڑوں میں، اب 100 سے 150 کے لگ بھگ ہیں. بڑی تو سر 2-3 ہی ہے نا، لیکن پھر وہ 5-7 ہیں جو ذرا جن کو میں کہتا ہوں ذرا تیز گھوڑے جو ہیں، جس کے اوپر لوگوں نے سب نے نظر رکھی ہوئی ہے. اور یہ بتانا شروع میں اس وقت بہت مشکل ہے کہ کون سی جو ہے وہ واقعی افیکٹو بھی ہوگی اور سیف بھی ہوگی. اسی لیے ٹرائلز کی ضرورت پڑتی ہے. ٹرائلز کے بغیر دیکھیں، فیز 1 ٹرائلز میں نا بڑی پریلیمنری اور بیسک انفارمیشن ہوتی ہے. فیز 3 ٹرائل میں ذرا تھوڑی نمبرز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے فیز 3 ٹرائل کا وہ بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وہ ایفیکیسی اور پھر آف کورس سائڈ افیکٹس کو بتانے کے لیے اسٹرکچرڈ ہوتا ہے نا، اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے یہ جو 5-7 ویکسینز ہیں، ان میں سے 2-4 ضرور ہوں گی ایسی جو کہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن جب تک وہ پروف ان کا آتا ہے، واضح پروف آتا ہے، وہ سیف تصور ہوتی ہیں، پروڈکشن ان کی اس لیول تک پہنچتی ہے، پھر ڈپلوائے ہوتی ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، پھر جیو پالیٹکس اس میں کوئی آڑے نہ آ جائے، تو یہ ابھی کچھ مہینے اس بات میں باقی ہیں. ہمارا ٹرائل میں حصہ لینے کا تو ہم لوکنگ ایٹ 2021. میں سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں ہم آلریڈی 3 مہینے رہ گئے، تو اس لیے یہ اس سال کے اندر آنے والی بات جو ہے نا، افیکٹو ویکسین واضح طور پہ اور بہت سی جگہ ڈپلوائے ہو، میرا نہیں خیال کہ ہوگی. لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک تو یہ کیا کہ سب ویکسینز کو دیکھا، ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا، ان کو کہا بیٹھیں سارا ڈیٹا ریویو کریں اور بتائیں کہ کون سی ٹاپ ویکسینز ہیں. انہوں نے وہ بنا کے بتا دیا. پھر یہ اس کے اوپر ایک لارجر کمیٹی ہے جو ذرا اسٹریٹجک کمیٹی ہے، جس کا تعلق، جب انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اچھی بہتر ویکسینز ہو سکتی ہیں، اب اس میں سے آپ نے کوئی دیکھنی ہے جس پہ آپ پروکیورمنٹ کے حوالے سے پرائیورٹائز کر سکیں. ظاہر ہے ساروں سب پہ تو نہیں کر سکتے. اب جو بہت امیر ملک ہیں انہوں نے تو خرید لی ابھی، سب پہ اپنا ڈھیر سارے پیسے لگا دیے. اب اس طرح سے ہمارے لیے کرنا ناممکن ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے خیال سے سب سے بہتر کون سی ہوں گی، 1-2، اور ان کو کیسے پروکیور کیا جائے. تو اس کے لیے کچھ پیسے بھی الگ سے ہم نے رکھ لیے ہیں اور ایلوکیٹ کر دیے، تاکہ جو پہلا لاٹ ہے ویکسینز کا جو بھی افیکٹو ہو جائے اس کو ہم استعمال کر پائیں. تو فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ کیئر ورکرز، اس کے علاوہ جو سرٹن ایجز سے اوپر کے لوگ ہیں، عمر کا کٹ آف لگا کے، اور پھر کچھ بیماریاں دیکھ کے جو کہ ہائی رسک ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے ہوگی. اور ہمارا خیال ہے کہ جو ہمارا EPI سسٹم ہے، جو ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن، یہ اس کے ذریعے ہم ڈپلوائے کریں گے. تو اس کی تیاری جیسے مطلب کہ آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے کہ شہروں کے اندر کچھ دن کے لیے وہ جاتے ہیں، اس میں لیکن فرق ہے نا، اس میں زیادہ تر تو ایڈلٹس ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی. اور بہت سارے تو ہیلتھ کیئر ورکرز ہوں گے. تو اس کو پہلے تو وہ فرنٹ لائن کو تو کوئی اور طریقہ ہوگا. بالکل. لیکن مطلب جو ہماری میتھڈالوجی ہے، ہم جو اپنا فریم ورک یوز کریں گے وہ ایگزسٹنگ فریم ورک کو یوز کریں. ایک تو یہ ٹرائلز میں حصہ لینے کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں 2 فائدے. ایک تو یہ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ لرن کرتا ہے، اس میں سے ہمیں کلینکل ریسرچ کرنے کی کیپیبلٹیز بڑھتی ہیں، اور ہم آئندہ آنے والی ویکسینز اور دیگر دوائیوں میں بھی اپنی ریسرچ میں بہتر ہو جائیں گے. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی
پروڈکٹ کے ساتھ ٹرائل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ذرا آپ کا ان کے ساتھ ایکسیس اور رسائی جو ہے اس ویکسین کی وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ہوگی انشاءاللہ. تو ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں، جو ویسٹ والی ویکسینز ہیں وہ بھی ہیں، اور جو فیز 3 چائنیز ٹرائلز کے چائنیز ویکسینز کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی ہیں. اور جیسے جیسے اس کا ڈیٹا آتا ہے وہ یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ افیکٹو بھی ہیں اور سیف بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب، تو جو گاوی اور کوویکس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ویسٹرن ویکسین کو ایکوائر کرنے کے لیے ہے؟ جی ہاں، وہ ایک کنسورشیم سا بنایا گیا کچھ اکٹھے کر کے، اور خاص طور پہ خصوصی طور پہ ان ملکوں کے لیے جن کو لو مڈل انکم یا ڈیولپنگ ملک ہیں، تاکہ ان تک جو ہے ویکسینز کی رسائی ممکن بنائی جا سکے. تو وہ بھی دے ول آلسو اسینشلی پلیس آرڈرز اینڈ دیئر چانسز آن اے نمبر آف ڈفرنٹ ویکسینز. تو وہ کوشش یہی ہے کہ وہ جو کوویکس کنسورشیم ہے وہ الگ سے ہے، اس میں ہماری کوئی تقریباً 20% پاپولیشن اس میں انشاءاللہ کور ہوگی، لیکن اس میں بھی کچھ وقت لگے گا. وہ تو ڈیفینیٹلی اگلے سال تک بات چل جائے گی. اور یہ جو کچھ بات ہوتی ہے، جیسے آپ نے کیونکہ جیو پالیٹکس کا ذکر کیا، کہ اگر چائنیز ویکسین پہلے آ گئی تو شاید ہمیں فائدہ ہوگا یا ایڈوانٹیج ہوگا، بیکاز ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہیں تو وہ ذرا جلدی ڈپلوائے ہو جائے گی. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہم نے کسی بھی آپشن کو رد نہیں کرنا. ہم نے ظاہر ہے چین کے ساتھ ہمارے زبردست تعلقات ہیں اور وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ چینل ہمارا قائم ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ایک آدھ ویکسین شاید ادھر سے اچھی لیول کی آ جائے. لیکن دوسری آپشنز کو بھی ہم نے نہیں نظر انداز کرنا، بیکاز دیکھیے جب تک ٹرائل پوری طرح ہوتا نہیں ہے، یہ واضح نہیں ہوتا کہ ویکسین کی ایفیکیسی کتنی، یعنی افادیت کتنی ہے، اور اس کی کوئی مضر اثرات تو نہیں ہے اس کے. ڈاکٹر صاحب، ویری کوئکلی the last question in this segment, how effective will these vaccines be؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شاید 50-60% سے زیادہ ان کی افادیت ہوگی نہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کو ابھی تک لگ رہی؟ Well, the answer is we don't know. لیکن بہت سی ویکسین جو 60-70% بھی پروٹیکٹیو ہوتی ہیں وہ بیماری کے پھیلاؤ میں ضرور رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو something is better than nothing. بٹ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اس کی ایفیکیسی، یہ وقت سے ہی پتہ چلے گا. بالکل صحیح. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر سلطان کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، ناؤ آن ٹو فیو تھورنی ایشوز. آپ نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھائی، بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے، اپوزیشن سے ہوئی ہے، عوام سے ہوئی ہے، کہ اس وقت جب اتنے اور مسائل تھے، ویسے ہی انفلیشن زیادہ تھی، لوگوں کے لیے اتنے پرابلم سے، آپ کو کیوں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہوئی؟ مائنڈ یو کیپ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ فارماسیوٹیکلز کے پریشر کے نیچے آپ نے یہ فیصلہ کیا، یعنی کہ مافیا نے ایک دفعہ پھر آپ کو کنونس کر لیا. بالکل بھی نہیں جی. دیکھیے کسی بھی صورت میں کسی بھی پولیٹیکل حکومت کے لیے کسی بھی کموڈٹی کی پرائس کو بڑھنے دینا یا بڑھانا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. یہ ایک ان پلیزنٹ ٹاسک ہوتا ہے، اس کے 4000 جواب دینے پڑتے ہیں اور کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود یہ ایک دلیر اور کریکٹ فیصلہ تھا. یہ میں وجہ اس کی بتا دیتا ہوں کیسے. اب ایک دوا ہے، اب وہ 1 روپے اور 40 پیسے کی اگر بک رہی ہے، ایک ٹیکہ ہے، میرے خیال سے شاید اسٹریپسلس کی گولی بھی شاید اتنی کی نہیں آتی، اور یہ ایک لائف سیونگ دوائی ہے، ایٹروپین فار ایگزامپل. اور سال ہر سال کے چھوٹے چھوٹے انکریزز کے باوجود اگر اس کی قیمت یہیں تھی تو آپ کو کوئی انالیسس بھی شاید، ویسے تو انالیسس اس کے پیچھے بہت ڈیٹیل ہوا ہے، لیکن شاید کسی انالیسس کے بغیر بھی آپ کہہ سکیں کہ یہ 1.25 روپے کی یا 1.5 روپے کی جو انجیکشن ہے وہ ناپید ہو جائے گا، کیونکہ اس کی پروڈکشن کاسٹ ہی اس سے زیادہ ہے. ہوتا کیا جب یہ دوا مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے، تو جب جو مریض ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ پھر در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، اور پھر مجبوراً جا کے بلیک میں دوائی خریدتا ہے. نہ اس کا معیار پتہ، قیمت اس کی 10 گنا پھر زیادہ وہ لیتا ہے. تو ایکچولی جو کنزیومر کو قیمت پڑے گی وہ کم پڑے گی. وہی دوا جو آپ کو شاید 10 روپے میں نہیں مل رہی تھی اور اس کی 18 قیمت ہو گئی، جس کو آپ 100 روپے میں خرید رہے تھے، اب آپ کو 18 میں مل جائے گی. میں ایک نوشنل سا آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، لیکن ڈھیر ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. ایسیٹازولامائڈ گلوکوما کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جس کو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے، اور وہ یہ چند روپاؤں کی خاطر وہ اس کی قیمت نہیں بڑھ رہی تھی، اور پھر لوگ اس سے 7 گنا 8 گنا 10 گنا قیمت پہ اسمگلڈ اور غیر معیاری دوائی کھا رہے تھے. تو ایکچولی اصل میں
تو یہ عوام دوست فیصلہ ہے. اس سے جو پرائس آپ پے کر رہے ہیں وہ کم ہوگی, اور یہ چھوٹی دوائیں ہیں یہ. بٹ ڈاکٹر صاحب لوگ تو اس وقت اتنا شور مچا رہے ہیں, آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی والدین کی دوائی جو کہیں 4,000 کی دوائیاں آ رہی تھیں وہ اب 16,000 کی آ رہی ہیں. آئی مین اگین آئی ایم جسٹ گیونگ رینڈم فگرز, بٹ یہ اس طرح کے اتنے ایگزامپلز ہم نے پڑھے ہیں پچھلے دنوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب پرسنٹ کی آپ بات کریں تو وہ تو میں نے آپ کو بتایا, وہ جو زیادہ پرسنٹ والی نا, تو جو 1.40 سے 5 روپے کی ہو جائے گی تو وہ تو 311% بنتا ہے. تو وہ آپ 311% بولیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ کیا, لیکن جب آپ بتائیں کہ نہیں بھائی یہ تو 5 روپے کی ہو گئی اور آپ کو 100 روپے کی بھی نہیں مل رہی تھی, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے فیصلہ. بٹ ڈاکٹر صاحب ہم نے کوئی شکایت, جب آپ نے یہ فیصلہ کیا اس سے پہلے if you think back کہ کیا ہم سنتے تھے یہ شکایت مارکیٹ میں کہ دوائیاں نہیں مل رہی, شارٹیج ہے یا اسمگل ہو رہی ہے؟ اینی ٹائم آپ ایسے کیجئے, آپ 4-5 بڑے اس ملک کے جو شہر ہیں ان کے آئی اسپیشلسٹ کو فون کیجئے اور ان سے کہیں ایسیٹازولامائڈ مل رہی تھی کہ نہیں مل رہی تھی. وہ آپ کو دکھ بھری داستانیں اپنے مریضوں کی خود سنا دیں گے. اسی طرح یہ جو لائف سیونگ دوائیں ہیں, یہ اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے اور مل نہیں رہی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا آپ الیگل گرے چینل, بلیک مارکیٹ, اس طرح کی دوا خریدنے کی کوشش کریں گے اگر آپ نے اسپتال چلانا ہے یا آپ کو انڈیویجول کو ضرورت ہے, یا آپ اس کے بغیر رہیں گے. تو ان دوائیوں کا ناپید ہونا, اور یہ ایک کرونک پرابلم ہے ہمارے ہاں, چونکہ حکومتیں کئی دفعہ رسک ایورس ہوتی ہیں اس معاملے میں, وہ یہ چیز, یہ دلیر فیصلہ نہیں کرنا چاہتی, اس چیز کو پوسٹ پون کیا رہا جاتا ہے. آخر میں وہ جو مسئلہ جس کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں, جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تھوڑی سی وقت پہ انکریز مل جائے تو دوائی میسر رہتی ہے, دوائی سٹاک آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے. وی ہیو ہیڈ, اس ملک میں ہمارے ہاں ایسے دور آئے ہیں جہاں تھائراکسین نہیں ملتی تھی, ایتھامبیٹول ٹی بی کی دوائی نہیں ملتی تھی, میں نے ایسیٹازولامائڈ کا آپ کو ذکر کیا. یہ عام استعمال کی دوائیں ہیں, جس کو ضرورت ہے وہ پھر بیچارہ خوار ہو جاتا ہے اور وہ کئی گنا زیادہ قیمت دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بٹ ہیئر دا کوشچن دیٹ ارائزز از کہ کیونکہ ہم ماضی کے اندر بہت بات سنتے رہے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز پاکستان کے اندر کتنا زیادہ پروفٹ بناتی ہیں اور ان کے اوپر بھی کوئی چیک نہیں ہوتا, اسکینڈلز بھی رہے ہیں اس حوالے سے. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوائی اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ بہت سستی ہے, تو ہو ڈیٹرمنز دس, کہ آئی مین لائک ہیز دا گورنمنٹ ڈیٹرمنڈ دس کہ وہ اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ سچ مچ اب ان کی قیمت, کاسٹ آف پروڈکشن پوری نہیں ہو رہی ہے, انہوں نے جو مطلب کہ 300-400 گنا پروفٹ کمانا تھا وہ نہیں کما رہے. شکریہ, آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ, کیونکہ دیکھیے اس کا پورا میکینزم ہے. دس از ناٹ لیفٹ ٹو اینی باڈیز ویم کہ وہی فیصلہ کر دے کہ جی بس میں نہیں دوائی بناتا کیونکہ مجھے وارا نہیں کھا رہی. ایسا نہیں ہے, ایک پورا لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کا کلیم ہے, وہ جو را مٹیریل ہے وہ کتنے کا آ رہا ہے. اب دیکھیں کئی دوائیاں جو تھیں جب وہ سیٹ ہوئی 60 روپے کا ڈالر تھا, اب اس کی قیمت ڈالر کی زیادہ. ایکٹیو انگریڈینٹ اگر امپورٹ ہو رہا ہے تو جس نے لانی ہے دوائی اور بنانی ہے اور مکس کرنی ہے اس کو تو اس کی قیمت زیادہ پڑے گی. تو یہ سارا جو چین ہے اس کو اینالائز کیا جاتا ہے. یہ کون یہ منسٹری آف ہیلتھ یہ ڈراپ کرتی ہے اور اس کی اوور سائٹ ہم نے کی ہے. سو یہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو ومزیکلی لے لیا گیا. مثلا فار ایگزامپل جو اوریجنل لسٹ تھی اس میں 100 سے کچھ ذرا زیادہ دوائیں تھیں, اینالائز کیا گیا اور دیکھا گیا کہ ان میں چند دوائیں ایسی تھیں جو کہ اتنی ضروری نہیں تھیں, جن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ مطلب یہ کہ وہ اگر ان نیسیسری سی دوائیں ہیں یا جو اتنی ریلیونٹ نہیں رہی ماڈرن دور میں, ان کی پرائس کم ہو یا زیادہ ہو یا ان اویلیبل ہو, اس کو وہ نہیں. لیکن جو یہ دوائیں ہیں, دیکھیں ایٹروپین, کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں, کچھ کینسر کی دوائیں ہیں, ونبلاسٹین, ڈوناروبیسن, بلیمائسین, یہ ساری کینسر کی دوائیں ہیں. اب یہ اگر آپ شارٹ کر دیں گے بیکاز آپ تھوڑا سا یا ایک ریزنیبل انکریز نہیں دے سکتے جو کہ مارکیٹ کی وجہ سے ان کو چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی ایکٹیو انگریڈینٹ تو کہیں سے خریدنا, تو وہ پھر ناپید ہو جائے گی. اور جو پیشنٹ ہے وہ پھر لا محالہ وہ تو دیوانہ ہوتا ہے, وہ تو اس کو تو ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ بلیک میں خریدتے ہیں یا خریدتے رہے ہیں ماضی میں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارماسیوٹیکلز ہماری بنا نہیں رہی تھیں بیکاز اٹ وازنٹ سو وی ور, تو یہ باہر سے ملک سے اسمگل ہو کے امپورٹڈ تو نہیں اسمگلڈ ہوتی تھی اور وہ پھر بھاری قیمت پہ, یا فارماسیوٹیکلز پروڈیوس کر رہی تھیں اینڈ دے ور جسٹ بینگ سولڈ ان بلیک. واٹ واز ہیپننگ؟ سو ا بنچ آف ایوری تھنگ. ایسے دیکھیے, اگر اس ایک دوائی کی کھپت لیٹ سے 1 لاکھ ڈوزز ہے اور وہ شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے, تو جب تک تو لاکھ تھیں تو وہ اس قیمت پہ شاید بک جائے جو کہ اس کی لسٹڈ ہے. پھر جب وہ 90,000 رہ جائیں گی اور آپ کی ڈیمانڈ لاکھ ہے تو پھر لوگ تھوڑا اس کو زیادہ پیسے چارج کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک لیگلی پروڈیوس دوائی جو ہے جب وہ مارکیٹ میں شارٹ ہونا شروع ہوتی ہے, اس کی انوینٹری کم ہونا شروع ہوتی ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. انوینٹری کیوں کم ہو رہی ہے؟
کہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے وہ لاس پہ تو نہیں بیچنے لگی. وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ 100 روپے کی دوائی خریدے اور آپ کو 50 کی بیچ دے. تو وہ پھر جب پروڈکشن ختم کر دیتے ہیں تو نیچرلی وہ شارٹ ہونی شروع ہوتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب بالکل ہی ختم ہو جائے تو نیچرلی پھر لوگ کوئی اپنے سامان میں اٹھا کے لے آتا ہے. ابھی آج صبح میں ایک صاحب سے ملا, انہوں نے مینشن کیا کہ وہ بلڈ پریشر کی کوئی دوائی لے رہے تھے, وہ یہاں ملنی بند ہوئی, وہ دبئی جاتے تھے سال میں 4 دفعہ اور اپنا اسٹاک خرید کے لاتے تھے. اب ہر کوئی تو دبئی جا کے اپنا اسٹاک خرید کے نہیں لا سکتا. سو یہ انتہائی ظالمانہ سچویشن تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ انتہائی ظالمانہ سچویشن تھی جس میں آپ عام آدمی کو اس کی ضرورت کی دوائی سے محروم کر رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ آپ تھوڑا سا پولیٹیکل فلیک نہ آ جائے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اس میں اسٹینس تھا وہ یہ تھا, ڈو دا رائٹ تھنگ. وہ چیز ٹھیک کیجیے, عوام کو بالکل سمجھ آ جائے گی یہ بات, یہ منطق بھی سمجھ آ جائے گی جب یہ سارا فیورور جو ہے, یہ شور آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہوگا, جب لوگوں کو فیکٹ سمجھ آئیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے بلایا تاکہ میں یہ بتا سکوں. جب یہ فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایکچولی ٹھیک فیصلہ ہے. تھوڑا سا انکریز دے دینا بہتر ہے, کم از کم دوا میسر ہو. اس سے بہتر کہ آپ 100 گنا یا 10 گنا یا 20 گنا پیسے دے کے وہ دوائی لیں. ہمارے ہاں دوائیوں کی قیمتیں اگر آپ کمپیئر کریں ریجنلی, کتنا فرق ہے؟ بہت ہمیں شکایت سننے کو ملتی ہے. اگین کمنگ دی ارلیئر کوسچن, کہ انہی ایشوز کی وجہ سے یہ پرسیپشن بھی بلڈ ہوتا ہے کہ جو فارماسیوٹیکلز ہیں وہ ایک ان ریزنیبل منافع جو ہے وہ بنا رہی ہیں اور لوگوں کی صحت اور ان کی ہارڈ ارنڈ منی پر. یہ تو کوئی اور چانس ہیئر اینڈ دیئر کسی ایک دوائی پہ شاید کوئی ایسی ہے, چند دوائیوں پہ ضرور ممکن ہے اس طرح بات کی جا سکے. اس کو بھی فکس کرنے کے کچھ طریقہ کار ہم آگے لا رہے ہیں. آپ دیکھیے تو ہیں مسائل یہاں اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے عمومی طور پہ کمپیئر کرنا ہے اپنے ریجن سے اور اپنے جیسے سملر سوشو بھارت سے, بنگلہ دیش. تو یہ جو تمام دواؤں کی جو قیمتیں سیٹ کی جاتی ہیں انیشلی اور جو اینول انکریزز ہوتے ہیں, اس ساری چیز کا بیسس اس کی انیشل پرائس کمپیریزن ود یور انڈیکس کنٹریز. وہ انڈیکس کنٹریز کچھ ایسے ہیں جو آپ سے ملتی جلتی اکانومیز ہیں. انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ملیشیا, پہلے ان کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ دوا یہاں اس کی قیمت نہیں سیٹ ہوئی پھر ایک اور سیٹ آف کنٹریز کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ ٹوٹل پکچر میں دیکھیں تو دوائیں ہمارے ہاں, ہمارے ریجن بلکہ ملک دنیا بھر میں کسی صورت باقیوں کی نسبت مہنگی نہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ جب آؤٹ آف پاکٹ کو خریدتا ہے, غریب آدمی کی جیب پہ یہ بوجھ پڑتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک تو یہ ہے کہ بیٹر کمپٹیشن ہے, بیٹر انیشل فکسیشن آف پرائسز ہے, اور اس کو اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنا کہ ہمارے ہاں دوائی کمپنیوں کے درمیان کمپٹیشن رہے اور وہ قیمتوں کو کم رکھیں. ایک دوسرا, ہمیں لوکل پروڈکشن کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم بہت سی چیزیں اٹھا کے صرف ایکٹیو انگریڈینٹ لاتے ہیں, وہاں اس کو فارمولیٹ فائنل آخری پروسیس, آخری سٹیپ یا آخری 2 سٹیپس کو کر کے ہم بیچ دیتے ہیں. اگر ہم ان کو لوکلی, ہمارے اے پی آئیز جو ہیں, جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہیں, اگر وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوں تو آٹومیٹکلی. تو یہی تو ایشو ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز ایفرٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کو کافی منافع ویسے ہی ہو رہا ہے. نہیں, میرے خیال سے اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آئی تھنک منافع ہو رہا ہے. یعنی the fact of the matter is کہ فارماسیوٹیکلس, گورنمنٹ, عوام, ڈاکٹرز, میڈیکل پروفیشن, دے آل ہیو ٹو ریئلائز کہ یہ ایک پارٹنرشپ ہے. اگر فارماسیوٹیکلز نے ضرور پروفٹ کماتی ہیں اور کمائیں, ان کو اس بزنس میں ہے, لیکن ایک ریزنیبل نمبر ہو, اور دوسرا وہ اس ملک کی فارما انڈسٹری کی گروتھ میں ان کو حصہ لینے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان میں یہ دوائیں بنیں. آپ دیکھیں انڈیا میں, دیکھیں اب دنیا کی 60% ویکسینز جو ہیں وہ ان کے ملک میں, انڈیا میں پروڈیوس ہوتی ہیں. ان کی اور ڈھیر ساری دوائیں ہیں جہاں ایکٹیو انگریڈینٹس آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ جو ہیں وہ اب چین اور چند ممالک ہیں جس میں بنتے ہیں. تو ہم اس میں کیوں پیچھے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے ساتھ اس کو مل کے ٹیکل نہیں کیا. ہمیں یہ یہاں چیزیں بنانے کی ضرورت ہے. اچھا ایک اور بات, then how are we going to get to this stage? مطلب کہ اس so میں we are coming. I mean, absolutely. Give us specific policies that you're going to. So the specific policies, first of all, is reform of how we regulate this. That is going to come and you'll see it soon enough. ٹھیک, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی فارما انڈسٹری سے بات کریں, اور جو انٹرنیشنل انڈسٹری اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری, دونوں کے ساتھ, کہ
उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं टू मेक श्योर कि वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट यहाँ बने, बजाय इसके कि आप बनी बनाई चीज़ लाएं और उसको पैकेज करके बेच दें। उसमें चलो पैकेजिंग की कॉस्ट तो या कुछ बल्क को छोटा करने की कॉस्ट तो बच जाती है, मगर फिर भी दवा निस्बतन महंगी रहती है। अगर कुल्ली तौर पर दवा पाकिस्तान में बन रही हो तो नेचुरली उसकी कीमत कम होगी और फिर आप एक्सपोर्ट, एग्जैक्टली। सो हमें फार्मा को, डॉक्टर्स को, इंडस्ट्री को, सॉरी गवर्नमेंट को, इन सारों को एक दूसरों को मेरे दुश्मन नहीं देखना। हमने देखना है कि ये सारे लोग जो हैं इस मुल्क का हिस्सा हैं और हमने फाइनल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी आस्क क्या है। हमारी आस्क इतनी है मेयारी दवाई हो, अच्छी कीमत पे, मुनासिब कीमत पे मिले और गरीब आदमी को बिल्कुल ही सब्सिडाइज मिले। तो ये अगर हम अचीव कर लें तो फिर काम ठीक है। इट्स बिग आस्क, इंशाल्लाह इट विल हैपन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।